बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयारे गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। माशाल्लाह से इस वक्त हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं और जिस तरह से नए साल की खुशियाँ हर तरफ मनाई जा रही हैं, बहुत सारे लोग नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या नया साल हम किस तरह से लेगेसी कैरी करेंगे, किस तरह से सियासत के मैदानों में और किस तरह से खेल के मैदानों में और किस तरह से हमारे जो मुआशी मैदान हैं वो सजेंगे। तो आज मेरे साथ प्रोग्राम में जो ऐसी शख्सियत जिसको मैंने आज दावत दिया प्रोग्राम में, जो जाना पहचाना नाम माहिर फल्कियात का, जिसकी तारीफ़ मेरे ख्याल में मेरे प्रोग्राम में अगर मैं करने के लिए बैठूंगा तो पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, उनकी तारीफ़ के अल्फाज मेरे पास कम पड़ जाएंगे। लेकिन आप पाकिस्तान के BCU चैनल के ऊपर आप उनको देखते हैं, उसके साथ साथ आप इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी उनको फॉलो करते हैं। मेरी मुराद जनाब आगा बहिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आगा साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत मेहरबानी। मैं ठीक, आप सुना, आप कैसे? बेहतरीन माशाल्लाह से। आप ये सुनाएं, नया साल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। आप इतने अरसे गायब थे और नहीं, आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, आप पाकिस्तान में कम होते थे, तो इस वजह से आपसे मुलाकात जो है ना वो टाइम लेना आपसे काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि मुश्किल होता है। मेरे तरफ से भी देखने वालों को, आपको और सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ है कि परवरदिगार आलम ये नया साल पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए अमन का बाइस बने और अल्लाह पाकिस्तान को, हमारे अफवाज को, आवाम को और खान साहब को, सबको अपने नज़र बद से बचाए। आमीन आमीन। आगा साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, माशाल्लाह से आपने अपना नाम दुनिया के अंदर रहते हुए बहिश्ती रखा है, इसका लॉजिक क्या है? इसका वैसा कहते हैं ना कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी, और जब हम दुनिया में जाते तो ये पाकिस्तानी हैं, तो इसलिए हम जब कलिमा गो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब पढ़ते हैं तो हमारे ईमान और यकीन है कि हम इंशाअल्लाह अच्छे अमाल के, वो तो खैर परवरदिगार ने फैसला करना है, यकीन अल्लाह पर रख कर हमने कहा यार दुनिया सारी बेहिश्ती 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 कहेगी तो आखिर अल्लाह भी कहेगा यार चलो इसको भी बहिश्त, इसको भी जो है ना रिवॉर्ड। इसीलिए मैंने पहले से बेहिश्ती रख दिया। जिस तरह का वो अल्लाह ताला ही कहते हैं, जिस तरह का आपका गुमान होगा उसी तरह का आप मुझे पाओगे। वो तो माशाल्लाह से एक एक अच्छा हदीस गुमान भी है, शायद आपको पता होगा और पता होगा कि अगर 40 मोमिनीन किसी बंदे के बारे में गवाही दे दे, परवरदिगार हमने इसके कोई गुनाह नहीं देखे और ये पाक साफ है और वगैरह वगैरह, जो भी एक उसकी सच्चाई की गवाही दे तो परवरदिगार आलम उनकी तमाम गुनाह को माफ़ कर देता है। तो हमारे भी ईमान है कि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी और रहमान और रहीम है, रहम करने वाले हैं, करम करने वाले हैं। तो इसकी उम्मीद, उसकी ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए और इस उम्मीद के बुनियाद पर इंशाअल्लाह आप भी, मैं भी, सारी दुनिया इंशाअल्लाह सारे मुसलमान जो है ना वो जन्नत में जाएंगे। आगे सब प्रोग्राम की तरफ आते हैं, आप क्या समझते हैं कि 2023 मुआशी एतबार से, सियासी मैदान के एतबार से, खेलों के मैदान के एतबार से हम बात करते रहेंगे प्रोग्राम के अंदर, आपको क्या लगता है कितनी पुरुमीद हैं आप नए साल से? देखिए 2023 खुसूसन माशी हवाले से तो कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं और पाकिस्तान ज़वाल की कैफियत पर मौजूद है और मुझे नहीं लगता है कि 2023 में पाकिस्तान में कोई महंगाई में कमी आएगी या पेट्रोल सस्ता होगा या गैस आसानी से मिल जाएगी, और मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बिजली महंगी होती नज़र आ रही है, हालात जो है वो माशी तंग दस्ती नज़र आ रही है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को और मुझे लगता है कुछ आसानियां तो नहीं है। अलबत्ता एक ही आसानी है, वो सियासत के मैदान में, और हम 2023 में इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जैसे इलेक्शन होंगे अगले 3 महीने तक मुश्किलात में कमी आना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होना 2024 के एंड तक जाकर बेहतरी के आसार, हालात नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं आगा साहब के पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान के इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो बहुत नीचे आ चुके हैं। नीचे क्या, बल्कि अब तो $6 अरब से भी, जो हमारे 2014 में एक सिचुएशन थी, उससे भी नीचे की तरफ हम लोग गामजन हैं। डेली बेसिस के ऊपर हमारे LCs के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ थी, माल आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सपोर्ट हमारी है नहीं। तो आप क्या देखते हैं कि इतने ज़र मुबादला के ज़खायर जो कम तरीन सतह पर आ गए हैं, तो 2024 में जो आपने बात की, तो कोई ऐसा सियासतदान है जो इसको मतलब डिगर पे दोबारा चला सकता है? देखो मैं वैसे एक मशवरा दूंगा, जो लोग वज़ीर आज़म बनाते हैं ना, उसमें हम जैसे कोई माहिर फल्कियात के रखें, तो ताकि हम उसके सितारे भी चेक करके बताएं। फल्कियात भी होना चाहिए, एक होनी चाहिए, ताकि उनको ये हम बता सके भाई इसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद तबाह होने वाले हैं, सितारों में ये नज़र आ रहे हैं। तो कोई माहिर तो रखे यार, मैं तो चाहता हूँ किसी को भी रखे। अलबत्ता ऐसे देखें कि इस वक्त हालात बहुत ही संगीन हैं
اور انتہائی مشکلات میں پاکستان ہے، اور میرے پہلے بھی بات اسی کی طرف تھے، مایوسی تو نہیں ہونے چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنے چاہیے، مگر اللہ نے بھی عقل، سوچ، شعور دیا ہے کہ اس شعور اور عقل کے مطابق ہم فیصلہ اچھا کرنے چاہیے، مگر موجودہ جو حکومت ہے اس سے کچھ اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور پاکستان اس وقت مشکلات پر ہے اور انتہائی مسائل پر ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے، تو میرے حساب سے تو پاکستان اس وقت مکمل ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اگر صاحب شمسی اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں کہ شمسی اور قمری، مجھے اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتا کہ اس کو کس بیس کے اوپر اس کو بولتے ہیں شمسی اور قمری۔ شمسی سال 2023 جو ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا کے حساب سے کیسا ہوگا؟ چلو پاکستان کی مشکلات میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ شاید آپ کی نظر میں اتنے اچھے حکمران نہیں ہیں یا انتظامیہ اس حوالے سے اتنی کوئی ایکٹیو نہیں ہے جس حساب سے پاکستان کو وہ اچھی راہ پہ گامزن کر سکے، تو پوری دنیا کے حوالے سے یہ سال 2023 آپ کو کیسا نظر دیکھیے آتا ہے؟ پوری دنیا کے لیے تو 2023 انتہائی چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور خصوصاً روس اور یوکرین کے جنگ ہیں، اس کے اثرات سے پوری یورپ کے لیے مشکلات اور مسائل میں اضافہ ہوگا۔ اقتصادی حالات پوری دنیا کے ٹھیک نہیں ہوں گے، مگر پاکستان کے تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ تو بس فرق تو اثر تو آئے گا نا اس کے اوپر بھی۔ اس کا تھوڑا سا اثر پڑے گا، جیسے پچھلے کورونا کی وجہ سے جس طرح پاکستان میں یا پوری دنیا میں ایک خطرناک طریقے سے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایک اس طرح کا کوئی نوبت تو بڑا پیمانے پر نہیں ہوگا، کنٹرول ہوگا، مگر یہ ایک اچھی خوشخبری ہے کہ اس سائنسی دنیا میں بیماریوں کے جدید علاج دریافت ہوں گے، مثلا کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گیا، یا مرگی ہو گیا، یا ایسے لا علاج جیسے ہارٹ کے مسائل ہیں، تو ان کے بہت زبردست قسم کے ایجادات ہوں گے، اور یہ سال جو ہے وہ ایجادات کے ہیں، سائنس کے سال ہیں، اور ترقی کے سال ہے، اور کامیابیوں کا سال ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میدان میں مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے اچھی خبریں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید سے۔ باقی رہے گئی دیگر جو پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا پوری دنیا میں کیسے ہوگا، پاکستان تو مسائل میں ہے، باقی پوری دنیا اپنی جگہ پر بہتر، اپنے حالات بہتر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ اچھا اگر صاحب اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح سے آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ یوکرین کی اور روس کی جنگ کی بات کی، تو کیا ہمارے پاکستان کے پڑوس میں بھی ہمارے کسی کے ساتھ کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں؟ 1947 سے لے کے ہم اپنے ازلی دشمن کو بھارت جس کی بات کریں، کشمیر کے اوپر اس نے مسلط کی ہوئی ہیں اپنی فوجیں، ہم نعرے تو ضرور لگاتے ہیں، کوئی ایک دن بھی منا لیتے ہیں کشمیر آزاد کریں گے، اس طرف کوئی پیش رفت دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے وہ آزاد تو خیر فی الحال مجھے نہیں لگ رہے ہیں، بارڈر کے حالات ٹھیک تو نہیں رہیں گے، وہ تو انڈیا تنگ کرتا رہے گا، اور انڈیا کی شرارتیں ضرور ہوں گے، مگر افواج پاکستان کی جرأت مند اور جوابات سے وہ انشاءاللہ کوئی ایسا اقدام کرنے سے قاصر رہے گا۔ اور البتہ افغانستان کے جو بارڈر ہے وہ تھوڑے سے ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں، اور امن چین تو میں کہوں گا نا امن کا سرحد کہنا چاہیے، کہ چین کی طرف سے پورے پاکستان کے لیے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، ایران سے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ بارڈر تو ہمارے سیف ہیں۔ یہ ہمارے لیے جو افغانستان کے جو سرحد ہے اس میں کافی مسائل ہونے کے امکان موجود ہے۔ جی اچھا اگر صاحب عددی اعتبار سے سال کو بہت سارے لوگ جو ہے نا عددی اعتبار سے بھی اس کو کر رہے ہوتے ہیں، 2023 جس کا ہندسہ 7 بنتا ہے، اگر 3 2 5 2 7، اس کو کس اعتبار سے دیکھتے ہیں پاکستان کے؟ دیکھیے ہر بندے کا اس کا لکی نمبر ہوتا ہے، ہم جب جمع کرتے ہیں پتہ چلے صدیقی صاحب کے جو 4 بنتا ہے تو 7 والا کے لیے 4 سے کوئی مطابقت نہیں ہے۔ ہاں جو 7 کے جن کے عدد بنیں گے، یا جن کے 3 7 5 اس طرح کے جو عادات جو بنیں گے، 9 کا عدد جو بنیں گے، ان کے لیے 2023 انفرادی طور پر خصوصاً کاروباری حضرات کے لیے، کام کرنے والے حضرات کے لیے، اور پاکستان میں زیادہ تر تو اس لکی نمبروں سے وابستہ بہت افراد ہے، تو مجھے لگتا ہے ذاتی طور پر لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، خصوصاً ان خواتین کے لیے جن کا عدد جو ہے وہ 7 نہیں بن رہا تھا، 7 تھا مگر رشتے نہیں تھے، 7 تھا مگر مشکلات تھے، مالی مسائل تھے، سفر کے مسائل تھے، تعلیم کے مسائل تھے، اور دیگر جتنے مشکلات تھے، اور ان کے لیے اچھا خبر ہے 2023 خوشیوں کے ساتھ آ رہے ہیں انفرادی لوگوں کے لیے، جو ذاتی حوالے سے پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، پورے ہر انڈیویجول کے لیے جس کو یہ نمبر اگر آپ کا آتا نمبر 7 ہے تو 5 ہے، 3 ہے، 9 ہے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ سال 2023 آپ کے لیے خوش بختی کا سال ہے۔ اچھا یہ اگر صاحب یہ ایک علم ہے، ماشاءاللہ سے آپ نے اس علم کو پڑھا ہے اور آپ نے اس کی پوری ساری ایجوکیشن حاصل کی ہے، وہ آپ ابراڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں،
یہ ہوتا کیا ہے اعداد کا عمل جو ہے، اعداد کا جو تعلیم ہے، یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ ہوتی کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں یہ ایک قدیم کے زمانے کے علوم میں سے ایک علم ہے، اور یہ خصوصاً جو ہے وہ عبرانی علوم، علم جفر کی تاریخ ہے، پھر وہ اس کو چینج کر علم جفر کو ہی چینج کر کے ان لوگوں نے علم العادات بنا دیے ہیں۔ اور اسی طرح یہ اس علوم کے تاریخ، اور ہمیشہ آپ اگر کسی بھی واقعے، کسی بھی بادشاہ کے دور کا اگر گزشتہ جو زندگی کے بارے میں مغل دور سے لے کر آگے چلے جائیں، اور یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے کی طرف چلے جائے، پھر پیغمبروں کے زمانے میں دیکھیں، حضرت ہود کے زمانے دیکھیں، حضرت زکریا کے زمانے دیکھیں، پھر آپ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دیکھیں، تو جہاں پر قرآن میں بھی کہانیوں کا ذکر ہے، تو اس علم کی تاریخ تو بہت طویل تاریخ موجود ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے بھی قرآن میں ستاروں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے، اور ذکر موجود ہے ستاروں کے حوالے سے۔ تو یہ ایک علم ہے، بس اب یہ اتنی سی بات ہے، اگر علم کے اندر رہتے ہوئے ہم کوئی بات کریں تو علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہم علم سے ہٹ کر بات کریں تو یہاں پھر شرک کہا جاتا ہے، پھر آپ اپنی ایک خدائی کی دعویٰ ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ بس اس علم کو علم رکھا جائے، علم کے تناظر سے دیکھا جائے، جیسے کہ محکمہ موسمیات والے جو ہے وہ پریڈکشن کرتے 10 دن بارش ہوگی نہیں ہوگی، تقریباً 80% ٹھیک بھی ہوتی ہے، کبھی وہ غلط بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح لینے چاہیے، اس علم کو علم کے حد تک رکھنے چاہیے، اس کے اندر کوئی غیب والی بات نہیں ہے، غیب صبح سوائے خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے اس کی بات کی، اعداد کی، تو ماشاءاللہ سے آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ ایران سے آپ پڑھ کے آئے تھے، تو یہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کون سی یونیورسٹی ہے، جو نئے لوگ اگر اس علم کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں ایران کے اندر، بلکہ آپ تو عرب کنٹری میں بھی باقاعدہ علم فلکیات کے شعبے قائم ہو چکے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ کراچی میں بھی ایک علم فلکیات کا شعبہ اس وقت کراچی یونیورسٹی میں بھی قائم ہونے والے یا ہو چکا ہے، میں نے تصدیق تو میرے پاس نہیں ہے۔ البتہ پوری دنیا کے اوپر 2 طرح کے علم فلکیات ہیں، ایک علم فلکیات جو ہے وہ سائنس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ایک علم فلکیات جو قدیم علوم جیسے جس علوم سے ہم وابستہ ہے اس کے اوپر۔ تو ایران کے اندر بھی باقاعدہ یونیورسٹی کے اندر اب اس کے باقاعدہ شاخ کھلنے شروع ہو گئے۔ پہلے انفرادی طور پر مولوی حضرات یا اس طرح کے جو ماہرین ہیں وہ پڑھاتے تھے، ہمارے دور میں تو اسی طرح چل رہا تھا۔ تو اب الحمدللہ پوری دنیا میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، مگر پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے، نہ یہاں کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی کالج ہے، ہر کوئی یہاں پر ماہر فلکیات مجھ جیسے بہت بنے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو مطلب لوگ جو ہے نا وہ اس کو لے لیتے ہیں اپنے اوپر بھی، کہ جن کو مطلب تھوڑی بہت بھی نو ہے یا نالج اس طرح سے ہے تو وہ اس کو اپنے آپ، مطلب اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بزنس بنایا جا سکتا ہے، یا کیا اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بزنس تو سب سے اس وقت میں آپ کو کہوں کہ سب سے فائدہ مند بزنس تو یہی ہے، وکالت، اور یہ اس میں باتیں کر کے لوگوں سے پیسہ کمانا ہوتا ہے اگر دیکھے جائے تو، مگر اس کے اندر یہاں فراڈ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، دھوکہ دینے والے بہت زیادہ ہیں یہاں تو۔ بلکہ گجرانوالہ میں تو سنے ایک گلی کے اوپر جناب علی 38 سے 42 گھر ہیں، 38 اسٹرولوجر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس طرح یہاں تو بڑی فراڈ اور بڑے دھوکہ اور بڑی چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو بس لوگوں کو بھی دیکھ کے سوچ سمجھ کر جانا چاہیے۔ اس کے اندر بڑے لوگ لوگوں کے ساتھ بیوقوف بناتے، پیسہ، عزتیں، سب معاشرے میں، سوسائٹی میں اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں کہ جو اس پیر صاحب کے پاس چلے گئے، اس اسٹرالوجسٹ کے پاس چلے گئے، اس نے کچھ بتایا، اس نے کچھ، تو مطلب اس طرح سے ہی لوگ جو ہے نا وہ گھن چکر بنے رہتے ہیں۔ تو کیا اس کے اوپر یقین، اعتماد، اعتقاد ہونا چاہیے؟ نہیں، ہونی تو نہیں چاہیے، بس صرف اپنے استفادے کے لیے، انجوائے کے لیے تھوڑے سے لوگوں کے پاس جانا چاہیے، اور ان کے طریقہ کار کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ لوگ تو ڈرا کے، دمکا کے لوگوں سے پیسے نکالتے ہیں، ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور بالکل بچنے چاہیے، اور بچ کی جناب علی اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہیے، ورنہ اپنے نقصان بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے بھی نقصان دیں گے۔ تو ناظرین، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ آغا بہشتی صاحب موجود ہیں، جو کہ ماشاءاللہ سے اس وقت پوری دنیا کے میڈیا کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں، پاکستانی ڈومیسٹک میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ہر چینل کے اوپر آپ کو وہ دکھائی دیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا اس علم کی بیسکس کیا ہیں، جو انہوں نے ماشاءاللہ سے دلیل کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ اس پہ کس کس طرح سے کون کون سے پیغمبر اور کہاں کہاں سے حوالے دیے انہوں نے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہمارے جو ہفتوں کے، دنوں کے نام جو ہیں، یہ بھی ایک ستاروں کے نام کے اوپر ہیں۔ ستارے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک تخلیق کردہ پوری ساری کائنات، جس کے اندر مختلف چیزوں کے مختلف اوقات کے اندر مختلف مقام ہیں۔ اسی طرح سے ہم اس پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، اسٹے ٹیون۔
ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں نئے سال کی مبارکباد آپ تمام پاکستانیوں کو ہماری طرف سے جو آلریڈی ہم دے چکے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت نیا سال کی جو ہم خوشیاں منانے کے لیے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا، اس میں ہم نے کتنی لیگیسی کیری کرنی ہے 2022 کی۔ جس طرح سے ہم نے سیاست کے میدان میں دیکھا کہ 2022 میں ایک بہت بڑا رجیم چینج کی بات کی گئی، جس طرح سے انٹرنیشنل لیول کی پولیٹکس کو پاکستانی پولیٹکس کے اندر شامل کیا گیا، جس طرح سے امپورٹڈ گورنمنٹ کے نعرے لگے، کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف، میری بالکل بھی کسی سے سیاسی وابستگی نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کو جو ہے نا سیاسی طور پہ نیچا دکھانے کی کوشش کروں گا، میرے لیے سب برابر ہیں، اور میرا یہ ماننا یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کی عزت کرنا مجھ پہ فرض ہے۔ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں، کہ عوام کے لیے کوئی بہتری کا حل تلاش کریں، عوام کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کریں۔ انٹرنیشنل لیول پہ ایک مہنگائی کا طوفان ضرور موجود ہے، جس طرح سے ہم نے بات کی کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ کے بعد بہت ساری چیزوں کے اوپر اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا، جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ تو آغا بہشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آغا صاحب سے بات کریں گے۔ آغا صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں 2023 میں سیاسی وابستگی کے علاوہ سیاست میں کتنا ہلچل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ 2023 انتہائی پاکستان اور پاکستان کے مستقبل اور ہم سب کے مستقبل، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اہم فیصلے ہونے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ اور یقین ہے، اور اللہ کی ذات پاکستان کے اوپر رحم کرے گا، کرم کرے گا، اور ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کرم کرنے والے، مگر پھر بھی امید اللہ پر رکھتے ہوئے، نہیں ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو گناہ کرتے رہیں گے، لیکن وہ تو جو ذات ہے بخشنے والی بڑی ہے، ذات، بس بالکل اتنی سی بات ہے، رحمت بڑی ہے۔ تو یہ ہلچل کے مہینے ہیں اور سال ہیں، اور 2023 میں سیاست میں ہم بڑی چیزیں دیکھیں گے، الزامات، باتیں، کورٹ کچہری، اور یہ آپ کو بتا دوں 2023 میں ہی الیکشن ہوں گے، نئی حکمران آ جائیں گے، اور موجودہ جتنے حکمران ہم دیکھ رہے ہیں ان کو ہم پس پردہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئے لوگ، نئے انسان، ینگ آپ کے طرح نوجوان جو ہے وہ اسمبلی میں ہم دیکھیں گے، اور زبردست فیصلے ہونے والے پاکستان کی تقدیر کا، اور بہت بڑے اقدامات بھی ہونے والے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اس کے لیے ہمیں ذہنی لحاظ سے تیار بھی ہونا پڑے گا۔ اس اقدامات کی بنیاد پر میں اور آپ تھوڑا سا مالی اثرات پہ آئیں گے ضرور، مگر الیکشن ہونے کے بعد 3-4 مہینے میں آہستہ آہستہ پاکستان ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، حالات بہتر ہوں گے، باہر سے بزنس آئیں گے، قرض کی ادائیگی کے لیے حالات بہتر ہوں گے، لوگ اپنے جو دوست ممالک ہے وہ پاکستان کو قرض بھی دیں گے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی بھرپور مدد کر کے موجودہ جو مشکلات سے وہ نکالیں گے۔ اس کا حل صرف اور صرف الیکشن کے ذریعے، اگر الیکشن کے ذریعے نہیں ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ اس پہلو کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اگر الیکشن کے ذریعے نہیں ہوتا تو کیا، ہاں جس طرح سے نیشنل گورنمنٹ بنانے کی باتیں بھی بیچ میں لوگ پھیلے کرتے گی، ہیں، مظاہرے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، باہر سے کوئی چیز پاکستان نہیں آئے گی جب تک جو ہے وہ جمہوری طریقے سے پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں جمہوری ادوار کو جو ہے نا وہ بہتر رکھا جاتا ہے، اکاؤنٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا پاکستان کی ہسٹری میں جو ہم نے وٹنس کیا، پہلے جب بھی آتی رہی، تھوڑا سا سیاسی سوال ہو جائے گا کہ جب بھی مارشل آیا پاکستان میں کچھ حالات بہتر ہوئے، بہتری کی طرف عوام کے لیے بھی بہتری ہوئی، تو ہم کہیں کسی ایسی سمت تو نہیں جا رہے، خدا نہ خواستہ خود تو نہیں دعوت دے رہے کہ آئیں بھائی آپ ٹیک اوور کریں اور اس طرح کی چیزوں کو سنبھالیں؟ نہیں، فی الحال ہمارے جو چیف آپریمی اسٹاف ہے اس کے ذائچے کو اب ہم لوگ بغور سے دیکھ رہے ہیں، ابھی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر مجھے تو ان کی والدہ کا نام نہیں ہے، حضرت ہوا سے کر کے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پہلے چیف آرمی اسٹاف کا تو والدہ سے لے کے پوری ڈیٹیل ہمارے پاس تھا، موجود تھا، لوگوں نے دیے تھے۔ نہیں تو اتنی بڑی مطلب ڈیزگنیشن کے اوپر ہے ان کے تو شجرہ نسب بایوگرافی جہاں سے جی چاہے نکال لیں تو وہ تو مل جائے گا۔ ایگزیکٹ ہمیں جو نام لوگوں نے دیے ہو سکتا وہ نہ ہو، اس لیے احتیاطاً ہم لوگ، پھر ہمارے پاس ایک قانون ہے نا، کسی کے نام اگر نہیں جانتے ہیں تو کسی کی نام معلوم ہے اور اس کی والدہ کا نہیں ہے تو پھر ہم ماں جو ہے وہ حضرت ہوا جو ہے نا وہ ایک سب کی ماں ہے، اس حساب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو موجودہ چیف آپریمی اسٹاف جو ہے وہ کوئی ایسے اقدامات کرتے ہوئے یا ماشاء اللہ لگا کر یا خود حکمران بن کر پاکستان کے قوم کے فیصلہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہ اپنی فوجی جو چیزیں اس پر توجہ دیں گے، اور سائنسی اس میدان میں بھی ہم جدید میزائلی، جدید قوت بنائیں گے، نئے ایجادات، اس حوالے سے بھی پاکستان کے لیے صرف ایک پہلو ہے کہ افواج پاکستان اپنی جو صلاحیتیں ہیں
وہ بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھائے گا اور بہت زبردست دفاعی نظام کو جدید بنائے گا، ڈرون بنائے گا، میزائل بنائے گا، اور مختلف جو ان کا اپنا کام ہے دفاع کی طرف اس کا کی طرف زیادہ فوکس ہوگا. توجہ نظر آتی ہے. اس لیے جو 2023 سے لے کر 2027 تک افواج پاکستان کے جو ترقی کا عروج ہے وہ دیکھ کے میں حیران ہوں. یقیناً اللہ تعالیٰ کی افواج پاکستان پر اللہ کے کرم ہونے والی ہے. اچھا، اس کو لنک کیا جا سکتا ہے جو ابھی پچھلے دنوں ایک بیان آیا کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے اپنے حساب سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے بھی ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا سیاست میں، تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف اسی سائڈ پہ ہے جس کی آپ نے بات کی؟ دیکھیں، ایک ہی ادارہ ہے پاکستان میں اور ساتھ ساتھ عدلیہ بھی تھوڑا سا ہے مگر بہت زیادہ نہیں، مگر فوج تو بالکل ایک ہی ادارہ. دیکھو سیلاب آج بھی دیکھیں گے آپ، سندھ میں جائیں، گورنمنٹ سندھ کی ہے مگر آگے ہمارے فوجی جوان کھڑے ہیں، ان کی حفاظت. کوئی بھی آفت ہوتی ہے، کوئی بھی ہوتی ہے، ہم صرف اسی ایک ادارے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیسے ہم اپنی فوج کو ہم اپنی سیاست سے الگ کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. مگر یہ بات بھی طے ہے ایک سماجی خدمات کرنا، سپورٹ کرنا، وہ ایک الگ ہے کسی بھی آفت کے دوران، لیکن سیاسی مقاصد تو نہیں ہے نا اس میں. فوج تو کام نہیں ہے نا. اب یہ نکمے لوگ اگر نہیں چلاتے تو یہ آتے ہیں نا. اگر ان کے ادارے صحیح ہوتے، بنے ہوتے، آپ کے نیٹ ورک صحیح ہوتا ہے تو آپ کیوں آتی فوج آ کر جناب علی یہ جو لوگوں کے ریلیف کا کام کرتی ہے؟ تو اب یہ مجبوری ہے. فوج تو خیر پاکستان کی سیاست سے ہم الگ کبھی نہیں کر سکتے، وہ رہے گی اور ان کے ایک عنصر رہے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح پہلے مداخلت ہو رہی تھی، ڈرایا دمکایا یا اس طرح کے جو بھی معاملات تھے وہ اب فوج نہیں کرے گی اور فوج اپنی توجہ دے گی صلاحیتوں پر. سیاست سے مجھے نہیں لگتا اتنا جو ہے وہ قریب گہرا تعلق نہیں رہے گا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور اوور لک ضرور رہے گا. تو یہ ماشاءاللہ سے پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. دیکھو پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھی خبر ہے. ہماری فوج نے کبھی ہمیں نقصان نہیں دیا. یہ جو ہمارے سیاستدان غلط ہونے پر فوج مداخلت کرتی ہیں، ورنہ فوج تو ایک پیشہ ورانہ پاکستان کی ایک طاقت ہے. اور اگر ہماری یہ فوج تکڑے نہ ہوتی تو اب تک انڈیا میں کھا پی کے بھی فارغ ہو گیا ہوتا. ہماری فوج بہت زبردست فوج ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اگر صاحب جس طرح سے آپ نے آرمی کی بات کی کہ وہ ایک اچھے ٹریک کے اوپر چلتی ہوئی ایک اسٹرانگ نظر آئے گی، تو کیا آپ کو عدلیہ کے اندر بھی 2023 میں کچھ ایسے ستارے ملتے ہیں کہ عدلیہ سے بھی وہ والے ریلیف ملیں گے غریب عوام کو بھی؟ امیر کے لیے تو رات کے 12 بجے بھی عدالت کھل جاتی ہے، غریب عوام کو بھی کوئی اس طرح کا ریلیف ملنے کا 2023 میں ستاروں کی روشنی میں آپ کو لگتا ہے؟ جی میں ستاروں کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ عدلیہ کی طرف سے جیسے چل رہے ویسے چلیں گے، اپنی موڈ پہ اپنی مصلحتوں کے تحت. رات کے 12-2 بجے بھی دفتریں کھولیں گے، غریبوں کے لیے کبھی نہیں کھلیں گے. بس اتنی سی بات ضرور ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ عدلیہ کے وقار کو بہتر کرنے کے لیے. باقی مجھے نہیں لگتا ہے کہ عدلیہ کوئی بہت زیادہ کوئی زبردست فیصلے کر کے پاکستان کی تقدیر کے لیے زبردست کام کرنے والی ہے. وہ مصلحتوں کے شکار ہوتے ہوئے آگے بڑھتی ہوئی عدلیہ نظر آ رہی ہے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی بھرتیاں، سیاسی وابستگیاں اور یہ بس یہ چلتے رہیں گے. یہ عدلیہ کی سیاست سے تعلق رہے گا اور ان کی وابستگی ہوگی اور قانون سے زیادہ سیاسی فیصلے زیادہ دیں گے. اچھا آغا صاحب ایک چیز اور بتائیے گا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ستاروں سے بتا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ عدلیہ کل وہ نوٹس بھیجے. ہم ستارہ شناس ہے، آپ کو پتہ ہے، اور بہت سے سپریم کورٹ کے جج بھی میرے دوست ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ سے وہ دوستی والا پہلو جو ہے نا وہ بھی ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا نظر میں رکھنا پڑے گا. اچھا آغا صاحب ایک اور چیز یہاں پر ہمیں دیکھیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت سیاسی محاذ کے اوپر، سیاسی محاذ بہت گرم اس وقت چل رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اسمبلیاں، پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی کی ٹوٹ جائیں گی، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، اس طرح کا کوئی پریشر بلڈ اپ ہوگا یا کوئی ڈائلاگ ہونے کے بعد کوئی اس کا حل نکلے گا؟ نہیں، اسمبلیاں تو میرے خیال سے ٹوٹنے کی طرف چلے جائیں گے اور آگے جا کر یہ معاملات، یہ میں نے آپ سے ستاروں کی روشنی میں پوچھ رہا ہوں میں، سیاسی روشنی میں نہیں. نہیں سیاست کو تو ایک الگ، ہم ایز اے ستارہ شناس بہتر یہاں جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں، دیکھنے والوں سے عرض کروں، ہم ستاروں کے حوالے سے بات کریں، اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. اور 2023 میں یقیناً پنجاب میں بھی جناب علی استعفائے دیں گے، اسمبلی توڑنے کی پوری کوشش ہوگی، کے پی کے بھی توڑیں گے. ہم ماحول بنتا ہوا نظر آ رہی ہے. فروری، یہ جنوری فروری کے درمیان میں جو ہے وہ اسمبلی ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آگے مارچ کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں ہلچل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یقیناً الیکشن کی طرف جائیں گے. یہ دونوں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. تو الیکشن آپ کو کب تک نظر آ رہے ہیں؟ جس طرح سے گورنمنٹ تو اکتوبر نومبر کی بات کرتی ہے، سپٹمبر اکتوبر جو مطلب ٹائم ہے اپنا، آپ کو ارلی الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ میرے خیال سے ایک دن بھی 2 مہینے پہلے ہو سکتے ہیں کہ ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہوگا. الیکشن اپنے ٹائم پہ، اپنی وقت پر، اپنے مقررہ وقت پر ہوگا. اور مجھے یعنی وقت سے پہلے بھی نہیں لگ رہے آپ کو؟
نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وقت کے قریب قریب 1-1.5 مہینے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. نہیں جیسے آپ نے کہا کہ جنوری فروری میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, اگر جی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, اسمبلیاں توڑنے کے بعد الیکشن اناؤنس ہوں گے تو وہ تو پھر ارلی ہو گئے نا. میرے خیال سے بس تھوڑے سے پہلے ہی ہونے کے امکان ہے, ڈیلے نہیں ہوں گے. بقرہ عید سے پہلے نظر آ رہے ہیں, بقرہ عید کے بعد, کیونکہ جولائی میں بقرہ عید ہے, پھر آپ جیسے کہہ رہے ہیں مارچ میں پھر رمضان آ جائے گا. ہم الیکشن کا مکمل جو سسٹم کا اعلان ہوگا رمضان کے بعد باقاعدہ ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اچھا, مطلب الیکشن کمپینز جو ہے نا وہ آپ کو وہ آغاز ہو جائے گا, شروع ہو جائے گا. جی رمضان کے بعد ہو جائے گا. اگلے 1.5 مہینے میں آپ دیکھیں گے خود پنجاب کے اور کراچی سے بھی مجھے لگتا ہے کہ سندھ اسمبلی سے بھی بہت سے لوگ استعفیٰ دے دیں گے, اور KPK کوئٹہ سے بھی دے دیں گے. نہیں, سندھ اسمبلی تو ہے ہی پیپلز پارٹی کی, تو پیپلز نہیں پارٹی وہ جو ان کے جو ممبران ہیں دیگر جو قائد حزب PTI والوں کا کہوں گا, وہ PTI کی ٹوٹل سیٹیں کتنی ہیں سندھ کے اندر؟ میرے خیال ہے نا 45 کے قریب تو ہے نا صوبائی اسمبلی میں. جی نہیں آگا صاحب, نہیں ان کے ساتھ کافی سیٹیں ہیں. اچھا, آپ کے کراچی کی ساری سیٹیں تو انہوں نے جیتی ہیں, اندرونی سندھ سے کافی سیٹیں نکالی ہیں. میرے خیال سے 26-27 تو ہے. اچھا, اور چلو خیر ہم ان نمبرز میں نہیں جا رہے, سیاسی ہم پروگرام نہیں ہے, ہم تو ستاروں کی روشنی سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلا جو گورنمنٹ بننی جائے گی, اگلا جو الیکشن جیتنے کی طرف, کوئی ایسی پارٹی ہے جو 2/3 اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں آئے گی؟ یہ نا سوال جو لوگوں کو انتظار ہے سوال کے لیے اور یہی سوال پورے پاکستان چاہتے ہیں. جی اگلے الیکشن عمران خان کی ہوگی, اور بغیر کسی کے ساتھ اتحاد کیے بغیر گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوگا, بنانے کی پوزیشن میں وفاق میں, یہ چاروں صوبوں میں بھی تقریباً کراچی میں بھی ان کی, سندھ میں بھی پوزیشن بہت اچھی نظر آ رہی ہے. اچھا, اور KPK پنجاب, گلگت بلتستان, کشمیر, ان علاقوں میں اور کوئٹہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. تو بغیر بیساکھیوں کے گورنمنٹ بننے کی امید ہے؟ بالکل بغیر بیساکھیوں کے, اور اپنی مدد عوامی طاقت اور عوامی قوت سے بالکل تحریک انصاف آ رہی ہے. لیکن اگر خبروں کی بات کی جائے, جس طرح آج کی گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ تو پتہ نہیں کچھ اور باتیں کرتے ہیں. جو میرے جیسا ایک لا علم آدمی ہے جس کو سیاست کا کچھ نہیں پتا, تو وہ کس کی باتوں کے اوپر یقین کرے گا؟ میں تو یقیناً جس طرح سے آپ علم کی روشنی کے اندر بتا رہے ہیں, میں اس کے اوپر کافی بلیو کرنے کی کوشش کروں گا, جو کہ وقت بتائے گا. غیب کا علم تو صرف میرے اللہ کو ہے. تو آپ بڑے پر امید ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا, اس کو ہم پھر آپ کے ساتھ شو کرتے رہیں گے, اور آپ اس کو محفوظ کر کے رکھیے گا. جب نیکسٹ اللہ نے زندگی دی ہم دونوں کو, اور یقیناً اللہ پر امید ہے زندگی دے گا, اور ہم اس وقت یہ کلپ چلا کے پھر پروگرام کریں گے, اور آپ کہیں گے آغا صاحب آپ نے کیا زبردست باتیں کی تھی. بالکل, جو آپ کی پیشن گوئی جو پریڈکشنز ہیں ان کو ہم اس وقت ضرور. ناظرین یہ بات یاد رکھیے گا, آغا صاحب نے یہاں پر کلیم کیا ہے کہ انشاءاللہ جب آپ اکتوبر نومبر کے بعد جب ہم بیٹھ کے پروگرام کریں گے, یا 2024 کی آمد کے اوپر جب آغا صاحب میرے پاس اسٹوڈیو میں آئیں گے, تو یقیناً یہ کلپ میں پیچھے چلاؤں گا. بھی کر سکتے ہیں نا, میں اور آپ الیکشن کے جیسے ان ڈیٹوں میں اعلانات ہوتے ہیں, نہیں اس کے بعد جب ہم 2024 کا جب پرائم منسٹر بن کے آ چکے ہوں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI کی طرف سے عمران خان نومینیٹڈ ہے پرائم منسٹر؟ 100% عمران خان ہوں گے. اچھا, تو ابھی بھی عمران خان کو 4 سال ملے. ستاروں کی روشنی میں آپ نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ عمران خان نظر آ رہے ہیں مجھے, لیکن پاکستان کی حالت تو کوئی ایسی نہیں سدھری. میرے گھر پہ کوئی میں گزر کے آتا ہوں جن روڈوں سے, وہ ان کی حالت ویسی ہے, بجلی کا سسٹم ویسا ہی ہے, گیس کا سسٹم ویسا ہی ہے. تو کچھ بہتری کی طرف آپ کو کیا ستاروں کی روشنی میں اب نئی گورنمنٹ میں بہتری لگتی ہے؟ عمران خان کے دور پہ کم از کم تو ہمارے ڈالر, ہماری قرضے, ہمارے اقتصاد, ہمارے مالی, ہماری پیٹرول اور بجلی گیس سستا تو تھی نا اس موجودہ حالات کو دیکھ کر. نہیں وہ تو دیکھیں نا, یوکرین اور رشیا کی جنگ کے بعد پوری دنیا پہ امپیکٹ آیا نا, صرف پاکستان پہ امپیکٹ نہیں آیا. یوکرین سے گیس وہ لیتے تھے, ہمارے تو سعودی عرب سے لیتے, ہمارے تو گیس تو ایران کے بارڈر پہ پڑا ہوا. ہماری عوام کی ہمدردی تو نہیں ہے نا لا کے ادھر گیس دے دیں. آپ دے جائیں نا, 4 قدم پہ گیس پڑی ہوئی, آپ کیوں نہیں لا رہے عوام کی مشکلات کو؟ وہ تو گورنمنٹ نہیں پالیسیاں, دیکھیں ریاست کا کام ہے نا پالیسیز بنانا, عوام کا کام تو نہیں. عوام نے تو ووٹ دیا, الیکٹ کیا, ان کو آگے, اب پالیسیز بنانا تو ریاست کا کام ہے. ان پالیسی بنانے والوں سے یہ گزارش ہے نا, میرے پاس اب ڈیفنس میں رہتا ہوں, میرے پاس گیس نہیں ہے گھر میں تو چولہا باہر سے بھرا کے کھلا رہا ہوں, میرے پاس گیس نہیں ہے, اور میں بہت اہم جگہ پر رہ رہا ہوں ڈیفنس میں, سب سے اہم جگہ پر رہتا ہوں, وہاں گیس نہیں ہے, تو پھر پاکستان میں کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. باقی ایریا مطلب جو اتنا کریم ایریا ہے وہاں پر اگر اس طرح کی لوڈ شیڈنگ اور وہ ہے, تو باقی ایریا کے لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ بس اب میں کیا بتاؤں, اس وقت انتہائی مشکل حالات پہ ہیں, اور پاکستان کے حالات جو ہے وہ پہلے جو تھے وہ پہلے تو کم از کم ہم آج بھی دیکھیں کس حال میں ہم آپ کے اسٹوڈیو آئے ہیں.
پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، جناب علی بجلی صحیح طریقے سے نہیں مل رہی، مشکلات میں پاکستان گرا ہوا ہے. عمران خان کو موقع بھی نہیں ملا. پچھلے والے گورنمنٹ والے عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے نقصان، یہ سیاسی بات کر رہا ہوں، عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے وہ کیا. اور بھائی کس نے کہا تو بیٹھے رہتے، عمران خان خود اپنے اس میں جواب دہ ہوتا. آپ لوگ تو ترخم بن کے ہم تو اقتصاد بنا لیں گے، ہم تو قرضے ختم کریں گے، ہم تو پاکستان بنائیں گے. کیا پاکستان بنایا؟ خدا کے لیے معاف کرو یار، اس طرح پاکستان تھوڑا بنتا ہے. یہ میری سیاسی بات ہے، ٹھیک ہے. تو پاکستان تو اس طرح بن رہا تھا، عمران خان کو موقع دیتے. اب ہم نے تو پاکستان بچانے کے لیے آئے تھے. بچا کے کیا کیا بھائی؟ میرے پاس گیس نہیں ہے، میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، آپ بتائیں. آئے میرے گھر میں گیس نہیں ہے، میں بل بھی دیتا ہوں، سب چیزیں کرتا ہوں. ہاں کہ یہ وہ ایریاز تو ہے نہیں کہ جہاں سے ریکوری نہیں ہو رہی تو پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ تو ویسے ہی ریسورسز آپ کے پاس اتنے نہیں ہیں کہ آپ ہر بندے کو یا ہر جگہ پہ آپ پرووائڈ کر سکیں. اچھا آغا صاحب، یہ سیاسی باتیں تو اپنی جگہ پہ ہوتی رہیں گی، دنیا کرتی ہے، سب جگہ چلتا ہے. ستاروں کی روشنی میں آپ نے جس طرح کہا 2/3 اکثریت، آپ نے وفاق کی بات کی. جو صوبوں کی میں نے بات کی تھی وہ بات وہیں پہ رہ گئی. صوبوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر لنگڑی لولی گورنمنٹ وفاق میں ہوگی یا صوبوں کا ساتھ اس کو ملے گا، وہی 2/3 اکثریت نیچے صوبوں کو بھی ملے گی؟ سیدھے طریقے سے گورنمنٹ آسانی کے ساتھ پنجاب میں حکومت بنے گی. پہلی کی طرح لوگوں کو منتیں کر کے لانے نہیں پڑے گا خان صاحب کو. اچھا. اور KPK میں بھی سیدھے طریقے سے بنے گی. تھوڑے سے یہاں پر کراچی کے اندر مخلوط، صوبے سندھ میں مخلوط ہے، کوئٹہ میں مخلوط ہے، باقی 2 اہم صوبوں میں عمران خان کی حکومت ہے. جی ناظرین، جس طرح سے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آنے والا جو 2023 ہے وہ کس طرح کا ہوگا اور اس میں کس کس طرح کی پیشن گوئیاں جو ستاروں کی روشنی میں آغا صاحب بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ عمران خان کی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے ستاروں کی روشنی کے اندر پاکستان کی ہم پریڈکشن لے رہے ہیں آغا بہشتی صاحب سے، جو کہ ایک ماہر فلکیات کا جانا پہچانا نام ہے. ان کے اوپر بہت سارے لوگ اندھا بلیو کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. جس طرح سے میں کل بات کر رہا تھا اپنے ایک دوست سے کہ میرے کل کے پروگرام میں آغا بہشتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو جو باتیں اس نے کی وہ میں یہاں آن ایئر نہیں بتا سکتا. کہہ رہا تھا کہ آغا صاحب سے مجھے ملنے کا اتنا اشتیاق ہے، کاش میں زندگی میں ان سے مل سکوں. جس طرح کی وہ پریڈکشنز کرتے ہیں، جس طرح کے بارے میں وہ بتاتے ہیں، اور جس طرح سے وہ 99.9% سچ ثابت ہوتی ہیں ان کے علم کے اوپر، اور اس کے اوپر کافی زیادہ وہ آپ کا معترف تھا. تو آغا صاحب، جس طرح سے آپ نے بات کی صوبوں کی کہ صوبے جو ہے نا وہ یہاں سندھ میں اور بلوچستان میں آپ نے کہا کہ مخلوط حکومت بن سکتی ہے، پنجاب لیڈ کرتا ہے، پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بڑا امپیکٹ ڈالتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں PTI کے پاس وہ کریم لوگ ہیں، جیسے پہلے الیکٹیبلز کو لے کے وہ آگے آئے تھے اور وہ سیٹیں جو ہے نا الیکٹیبل کے نام سے جہانگیر ترین کا ستارہ اس وقت بڑا ہیلی کاپٹر پہ اور طیارے کے اندر گردش کرتا تھا. کیا وہ سیارے اس وقت ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت خان صاحب کی جو عروج تھا، ان لوگوں نے آ کر مزید خان صاحب کے جو ہے وہ خراب کر دیے. لوگ بظاہر لوگ کہتے ہیں اس نے حکومت بنا کے دی، کچھ بھی نہیں بنا کے دی. انہوں نے کیا کیا ہے ابھی دیکھیں نا. خان صاحب وہ تو نہیں ہے آج بھی. خان صاحب پچھلے تقریباً 3-6 مہینے میں تقریباً ایک حد اقل 227 سے زیادہ جلسے کر چکا ہے خان صاحب. اچھا. پاکستان کے اندر مختلف جگہوں میں. اور جتنے الیکشن ہوا سوائے 3 کے علاوہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے. تو اس وقت ترین کدھر تھا، علیم کدھر تھا. تو یہ خان صاحب کی شخصیت کے ووٹ ہیں، خان صاحب کی سچائی کے ووٹ ہیں. لوگ تو پاکستان کے لیے کیا، آپ کو پتہ ہے نا، جب خان صاحب نے اپنے یہ جو سیلاب زدگان کے لیے ابھی جو سیلاب ہے اس کے لیے پیسہ مانگا تو دنیا میں 1 گھنٹے میں جناب علی لوگوں نے جناب 20-30 کروڑ روپے دے دیے. تو خان صاحب کی شخصیت جو ہے وہ بہت ہے عظیم. میں کہتا ہوں نا کہ کبھی کبھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں آغا صاحب اس حد تک باتیں کرتے ہو، کہ میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد، علامہ اقبال کے بعد اگر ہم عمران خان کو اس کیٹیگری میں نہ دیکھے تو ذاتی ہو جائے گی. اچھا، مطلب آپ ان کو ان کے پائے کا لیڈر سمجھتے ہیں؟ بالکل ان کے پائے کا. اور اس دور میں دیکھو نا آپ، اس نے کتنے سیاست میں آنے سے پہلے آپ شوکت خانم دیکھے، کراچی دیکھا، اب وہاں یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا بن رہے، مفت فی سبیل اللہ. لوگ پیسے دیتے ایک بندے کو، کیوں دیتے؟ وہ ایک ایماندار آدمی ہے اور وہ ایک سچا آدمی ہے. آج دیکھیں ستاروں کی روشنی میں آپ سے پوچھنے جاؤں گا، یہ آپ نے ماشاءاللہ سے بڑی اچھی بات ہے کہ 2023 میں جس طرح کا آج ایک لیک آڈیو اور لیک ویڈیوز والا سلسلہ چل نکلا ہے، تو 2023 میں آپ کو اس طرح کی کچھ اور مطلب لگتی ہے جو عمران خان یا کسی بھی دوسرے سیاستدان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کو متاثر کر سکتے ہیں؟ آپ وہ ایک ویڈیو دے دیں، عمران خان ہو اس میں اور کوئی بھی ہو اندر، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہوں،
اسی عورت کے ساتھ یا اسی بندے کے ساتھ یا اسی جو بھی ہے دوسرے بندے میں جس کو بھی نواز شریف کھڑا کر کے دکھا دیں گے. آج کے دور پہ کوئی مسئلہ نہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو نو ڈاؤٹ بہت ترقی کر چکی ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنالوجی کے دور کوئی سچ نہیں ہوتا. نہیں, میرا سوال یہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, میرے ایک دوست ہیں, ابھی آپ کو بلکہ میں آپ کو سینڈ بھی کروں, سن لیجیے. ابھی زلفی بخاری پہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, بالکل آئی ہے. اس کی جو آواز ہے جناب علی سیم زلفی بخاری کی آواز میں ایک ہمارے ایک دوست کو اس نے کر کے دکھایا. دیکھو اس کے ہیلو کے بعد وہ سسٹم میں ڈال دیتے ہیں, وہ سسٹم میں سے بہت ساری آڈیوز پک کر لیتا ہے. آپ جس کی بھی آڈیوز میں جیسے مطلب آپ کو آواز کو بنا, پہلے کر لے گا. جیسے آغا بہشتی نے ہیلو کیا, ہیلو کو اسی آواز کے کسی نے فحاشی باتیں کی ہے, کوئی کسی نے بھی کی ہے, اسی فحاشی باتوں میں آغا صاحب کی آواز ہو جائے گی. یہ سب چیزیں جعلی چیزیں ہیں, اور لوگ یہ چیزیں کر کے آج کل کیا بلیک میل ہوتے ہیں یار. میڈیا پڑی ہوئی چھوڑو, یہ فضول بات ہے, اس سے کوئی نہیں. میرا سوال یہ تھا کہ کیا 2023 میں اس طرح کی اور ستاروں کی روشنی میں لیک ہونے کی چانسز آئیں گے, سب کا آئیں گے اور سب دیکھیں گے. کوئی سیاستدان نہیں بچے گا, کوئی گھر نہیں بچے گا. سب کے پتہ ہے, ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اندازے ہیں, ہم بھی کچھ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, رہتے ہیں. بہت سے لوگوں کے ہم نے بھی دیکھے ہیں, اور عمران خان کے بارے میں جو الزامات لگاتے ہیں ان کے بھی موجود. مطلب ستاروں کی روشنی میں 2023 میں بھی آپ کو لیک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بہت زیادہ آپ انجوائے کریں گے, آپ فکر نہ کریں. اچھا آغا صاحب, سیاست کے میدان کے ساتھ ساتھ اگر میں کھیل کے میدان کی بات کروں تو کھیل کے میدان آپ کو 2023 میں کیسا لگتا ہے؟ بالکل پاکستان میں کھیل آباد ہو جائے گا. اس میدان میں بہت اچھی خبر ہے پاکستانی قوم کے لیے. پاکستان بہت ترقی کرے گا, ہاکی کے میدان میں بھی آگے جائے گا, اسکوش میں بھی بہت زبردست, اور کرکٹ میں بھی زبردست. 2023 پاکستان کے لیے سپورٹ کے حوالے سے خوشیوں کا ہے, اور ترقی اور بلندی اور صرف مسکرانے کا سال یہ سپورٹ میں موجود ہے. ماشاءاللہ سے یہ ایک اچھی خبر ہے, کھیل کے میدانوں سے اچھی خبر ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ 2023 میں اچھی بہت ترقی کرے گا. اچھا آغا صاحب, ہم ایک زرعی ملک ہیں, پاکستان جو ہے نا ایک زرعی ملک ہے. دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں اپنی خوراک پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا موقع اور وہ وسیلے سارے دیے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے, گندم, چینی, بہت ساری چیزیں ایسی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2023 میں ہماری جو خوراک کی قلت پاکستان کے اندر نہیں ہوگی, اس طرح کی غذائی ضروریات جو ہیں ہم خود پوری کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے اندر کسی قسم کی قلت نہیں ہے. مسئلہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے گندم ہم باہر بیچتے ہیں اور پھر واپس منگاتے ہیں, اور اسی کو خرید کے واپس لاتے ہیں, یا پھر اس کو دے کے کندا وہ جو کچرا ہے نا وہ گندم ہم منگواتے ہیں. پاکستان میں کسی قسم کا نہیں ہے. کاش آپ افغانستان کے بارڈر میں دیکھیں, اور اس وقت سارے گندم, سارا آٹا, سارے چیزیں افغانستان جا رہے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں. آپ کے ڈالر افغانستان جا رہے ہیں, کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. کاش ہمارا کوئی پوچھنے والا ہو تو پاکستان میں کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں. تو ستاروں کی روشنی میں کوئی ایسا حکمران آپ کو, عمران خان کو تو آپ نے کہا 2/3 اکثریت کے بعد, اور جس طرح سے فوج کا آپ نے کہا کہ وہ بھی ماشاءاللہ سے بہتری کی طرف جا رہی, اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے؟ جی میرے خیال سے ظاہر بات ہے, اگر جب ہم بھوک اور افلاس اور مسائل میں رہیں گے تو کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھائیں گے, اور یہ رک جائے گا, اور پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آتے ہیں, اور انشاءاللہ اور کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا 2023 میں ابھی آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں, آدھی سے زیادہ کراچی میں کھدائی ہوئی ہے, روڈ بن رہے ہیں, کئی نالے بن رہے ہیں, بڑا ترقیاتی کام چل رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ کام دیر پا ہوگا, یا صرف وہ کیا کہتے ہیں لیپا پوتی والا کام صرف اوپر اسی طرح ہوتے ہیں, دکھاتے لوگوں کو, پھر وہیں توڑیں گے, پھر بنائیں گے, توڑیں گے, بنائیں گے, پلاننگ کا فقدان نظر آتا ہے. بس وہ تو رہے گا. وہ اس میں کراچی کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کراچی بہت زبردست شاندار طریقے سے ہم امن کی طرف جا رہے ہیں. البتہ 2023 میں کچھ معاملات سیاسی حوالے سے کراچی کے اندر بے امنی یا کچھ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, اور خصوصاً ہم بارڈر کے لوگوں کی طرف سے پاکستانی عوام کے اوپر کچھ مسائل پیدا ہونے کے امکانات ہیں. اس میں کراچی بھی اس کا اثر میں آئے گا. البتہ جو گزشتہ سالوں میں جس طرح کراچی میں واقعات, حالات, مسائل اس طرح نہیں رہے گا. اب کراچی آہستہ آہستہ روشنیوں کی طرف جا رہے ہیں, اور جب حکمران کوئی اچھا وزیر اعلیٰ یا کوئی اچھی گورنمنٹ آئے گی تو پاکستان بالکل چینج ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا آغا صاحب, یہ آپ نے بات کی, ایک آپ نے سیکیورٹی تھریٹس کے حوالے سے بھی بتا دیا. اچھا زندگی بہت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. 2023 میں آپ کو یہ جو جتنے بڑے سیاستدان یا بڑے نام اس وقت پاکستان میں ہیں, کوئی ہلچل ایسی نظر آتی ہے, مطلب 2023 میں ستاروں کی روشنی میں کوئی بڑا نام صفحہ ہستی سے ہٹتا ہوا, یا کوئی اس طرح کی, مطلب میں انڈیویجول کا نام نہیں مانگ رہا, میں کہ کسی پارٹی کے بیس کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ دیکھو اس میں بہت سے سیاستدان ہیں, ہم بھی نام نہیں لیں گے, بلا وجہ ہی باتیں ہوں گے. صرف یہ کہ 2023-24 آصف علی زرداری کے لیے تھوڑے سے وزنی ہے, اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. اچھا باقی بڑے سیاستدان جو ہے نا وہ سیف زون میں ہیں. سیف زون پر ہے. جی
ناظرین، آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ستاروں کی روشنی میں پوچھنے کے لیے آغا صاحب آپ نے بہت قیمتی ٹائم نکالا. پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات کی طرف ہے پروگرام. کیا میرے پاکستانی بھائیوں کو، پاکستانیوں کو کیا میسج دیں گے 2023 میں؟ کس طرح کی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں؟ بس محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، امن کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہیں. اگر آپ کے کوئی رشتہ دار، اقربا، بہن بھائیوں میں سے کوئی پریشان ہے تو اس کی مدد کریں، ساتھ دے دیں، مل کر رہیں. یہ دنیا فنا ہے اور بقا آخرت جو ہے وہ آپ کی نیکیاں ہیں. تو آئے مل کر ہم سب پاکستان کو بنائیں، پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں. اور خصوصاً جس شہر میں آپ رہتے ہو اس شہر میں آپ اپنی ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ جناب آغا بہشتی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت کو ہمیں دیا اور اپنے بیزی شیڈول میں سے ٹائم نکال کے. ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ ستاروں کے حوالے سے 2023 کی پریڈکشنز کو دیکھیں کہ 2023 میں کیا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 100% اسی کے اوپر بلیو کر کے بیٹھ جائیں اور جو ایک دن کو آپ لکھ لیں کہ اس دن یہ ہوگا، اس دن یہ ہوگا. یہ اپنے علم کے حساب سے آغا صاحب کی پریڈکشن تھی. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے جتنے وثوق کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ اس میرے کلپس کو انشاءاللہ اپنے پروگرام میں پیچھے چلائیں گے اور ہم نئی باتیں کر رہے ہوں گے. اور انشاءاللہ مجھے بھی بڑی امید ہے. جس طرح سے میں نے ان کو پہلے جو بھی آغا صاحب کی پریڈکشنز دیکھی ہیں ماشاءاللہ سے وہ کافی زیادہ سچ ثابت ہوتی رہی ہیں. اس علم کے حوالے سے بھی ہم نے پوچھنے کی کوشش کی. انہوں نے اعداد کے حوالے سے بھی بتایا کہ کہاں سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا اور اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کہاں سے انہوں نے دلائل سارے دیے. ناظرین، دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ آپ 2023 کو کس طرح سے اچھا اپنے لیے بنا سکتے ہیں. جس طرح سے آغا صاحب نے کہا کہ آپ صرف ایک ٹریفک کے قانون کی پاسداری کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو باقی چیزوں کے اوپر بھی کاربن ثابت ہونے کے لیے آپ کو ہمت اور طاقت دے گا. ناظرین، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنے ملک پاکستان کا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس اپنے پن کے ساتھ کہ مجھے امید ہے آپ واقعی اپنا اور اپنی ریاست پاکستان کا بہت خیال رکھیں گے. صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.